अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खौफनाक और पुरअसरार कहानी। रात जू जू गहरी हो रही थी, एलन के अमल में तेज़ी आ रही थी। वो कब्रिस्तान में अपने बाप की कब्र के पास बैठा रूहों को बुलाने का अमल कर रहा था। उसके सामने 2 प्याले रखे थे, एक में खून भरा हुआ था और दूसरे में एक स्याह बिल्ली का कटा हुआ सर पड़ा था। एलन मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो आंखें खोलता, खून के छींटे अपनी बाप की कब्र पर डालता और फिर आंखें बंद कर लेता। कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था। एलन के अलावा कोई ज़ीरो वहाँ ना था, मगर वो बग़ैर किसी खौफ के अपने बाप की रूह को बुलाने का अमल करने में मसरूफ़ था। इस बार आंखें खोलकर खून के छींटे कब्र पर डालने लगा तो अचानक उसकी नज़र बिल्ली के कटे हुए सर पर पड़ी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यूं लग रहा था जैसे वो हरकत कर रही हो। एक बार तो एलन भी डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पढ़ने लगा। उसका ख्याल था कि उसके बाप की रूह हाजिर हो जाएगी, मगर सारी रात गुजर गई। सपेदा सहर नमूदार होने लगा। अमल भी ख़त्म हो गया। उसके बाप की रूह को ना आना था ना आई। एलन ने सारा सामान उल्टाया और कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। वो अपनी नाकामी पर बहुत दिल गिरफ्तार नज़र आ रहा था। अगर मैं रूह को हाजिर ना कर सका तो मुझे कभी अपने मकसद में कामयाबी नहीं होगी। एलन मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। दरअसल एलन बहुत लालची, धोखेबाज और जवारी था। उसके बाप ने मरते वक्त करोड़ों की जायदाद छोड़ी थी, जो उसने और उसके भाई जॉर्ज ने बराबर तकसीम कर ली थी। एलन ने सारी रकम जुए में हार दी और कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया। अब या तो वो धोखा और बेईमानी से रुपया कमाता या फिर अपने भाई जॉर्ज के सामने हाथ फैलाता। शुरू में तो जॉर्ज उसकी मदद कर देता, मगर जब उसने देखा कि ये एलन की आदत बनती जा रही है तो उसने रकम देना छोड़ दी और एक रोज़ वाज़े लफ्ज़ों में मज़ीद रकम देने से इनकार कर दिया। जॉर्ज, मत भूलो, तुम्हारी इस दौलत में मेरा भी हिस्सा है। एलन ने गुस्से से कहा। तुम्हारा हिस्सा किस तरह बनता है? जॉर्ज हैरान हुआ, क्योंकि ये डैडी की जायदाद है। डैडी ने मरते वक्त कोई वसीयत नहीं की थी। हमने कानून के मुताबिक जायदाद बराबर तकसीम कर ली। तुमने उसे ज़ाया कर दिया और मैंने उससे कारोबार कर लिया, इसलिए आज मैं कामयाब बिजनेसमैन हूँ और तुम कंगाल हो। जॉर्ज ने मज़ीद वजाहत दी। तुम अच्छी तरह जानते हो जॉर्ज कि डैडी मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक हादसे में अचानक उनका इंतकाल ना होता और उन्हें वसीयत करने का मौका मिल जाता तो वो सारी जायदाद मेरे नाम कर देते। क्यों? क्या मैं उनका बेटा नहीं था एलन? मुझे यकीन है कि वो कभी ऐसी नाइंसाफ़ी ना करते। उन्होंने ये बात एक बार कही थी जॉर्ज। एलन ने झूठ गढ़ा। कहने से क्या होता है, कोई लिखी हुई तहरीर होती तो बात भी थी ना। मैं तुम्हें ऐसी तहरीर भी ला दूंगा जॉर्ज, फिक्र मत करो। एलन ने गुस्से से कहा। लेकिन वो ऐसी तहरीर कहाँ से लाता? उसके बाप ने तो उसे ऐसी कोई तहरीर दी ही नहीं थी। एक दिन यूं ही बैठे बैठे उसके शैतानी जहन में ख्याल आया कि अगर किसी तरह वो अपने बाप की रूह को बुला ले और उससे ऐसी तहरीर लिखवा ले तो जॉर्ज की सारी दौलत पर कब्जा हो सकता है। वो मुख्तलिफ आमिलों से मिला, मगर कोई भी उसके बाप की रूह को ना बुला सका। उसने बहुत सी पुरानी यूनानी और अफ्रीकी जादू की किताबें पढ़ी और मुख्तलिफ किस्म के अमल करने शुरू कर दिए, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। जब वो मायूस हो चुका था तो एक रोज़ उसकी निगाह रूह के माहिर आमिल हडानी के इश्तिहार पर पड़ी, जो उसने अखबार में दिया था। उसका दावा था कि वो चंद सेकंड के अंदर अंदर रूहों को हाजिर कर लेता है और जो लोग अपने रिश्तेदारों की रूहों से मिलना चाहते हैं वो उससे राब्ता कायम करें। ये इश्तिहार पढ़ते ही एलन की आंखें खुशी से चमकने लगी।
اسے یقین تھا کہ جب اس کے باپ کی روح حاضر ہوگی تو وہ اسے یقیناً ایسی تحریر دے دے گی جس کی روح سے ایلن باپ کی ساری جائیداد کا وارث بن سکے گا۔ وہ ہڈانی کے پاس گیا اور اپنے باپ کی روح سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تم میری فیس ادا کر دو اور اپنے باپ کی روح سے مل لو، ہڈانی نے ایلن سے کہا۔ پر میں یہ ملاقات تنہائی میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں، عمل میں کر رہا ہوں گا تو پھر تم تنہائی میں کیسے مل سکتے ہو؟ ایلن سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ہڈانی کو بتا دے کہ وہ اپنے باپ کی روح سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروانا چاہتا ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہڈانی کو بتانے سے پہلے اسے آزما لینا چاہیے کہ کیا وہ واقعی روحوں کو بلا سکتا ہے یا دوسرے عاملوں کی طرح یہ بھی لوگوں کو دھوکہ ہی دیتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات عاملوں کا روحوں کو بلانا صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مردہ رشتہ داروں کی روحوں سے مل رہے ہیں۔ چنانچہ ایلن نے پہلے ہڈانی کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مرد ایک عورت ہڈانی کے پاس آئے اور اپنے باپ کی روح سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ تم ان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ہڈانی نے ان دونوں سے پوچھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں اور روح کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کی جائیداد ان کی وصیت کے مطابق تقسیم کر لی ہے اور اب ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ خاتون نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے باپ کی روح کو ابھی بلا دیتا ہوں۔ ہڈانی نے کہا۔ وہ اندر گیا، وہاں سے چند چیزیں اٹھا کر لے آیا۔ عورت اور مرد کو اس نے کمرے کے کونے میں بٹھا دیا اور خود دوسرے کونے میں زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور وہ چیزیں بھی اپنے سامنے رکھ لیں جو وہ اندر سے لے کر آیا تھا۔ وہ ایک سفید شیشے کی گیند تھی، دوسری چیز ایک پیالہ تھا جس میں خون بھرا ہوا تھا۔ ایلن بڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں سے جاؤ، ہڈانی نے عمل شروع کرنے سے پہلے کہا۔ براہ مہربانی مجھے بھی یہ عمل دیکھنے دیں، ایلن نے اس سے درخواست کی۔ نہیں، تم جاؤ یہاں سے، میں تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ تمہیں یہ خطرہ ہے کہ میں تمہارا دھوکہ ثابت کر دوں گا؟ میں دھوکہ نہیں دیتا ایلن، شیشے کی یہ گیند ہماری خاندانی گیند ہے، افریقہ کے ایک روحانی عامل نے میرے آباء و اجداد کو دی تھی، اور اسی کو سامنے رکھ کر عمل کرنے سے روحیں حاضر ہو جاتی ہیں۔ اگر تم دھوکہ نہیں دیتے تو پھر تمہیں میرے بیٹھنے پر کیا اعتراض ہے؟ ارے بیٹھا رہنے دینا آپ اسے، کیا کہتا ہے آپ کو؟ آنے والی خاتون ان کی بحث سے اکتا کر بولی۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اب کے آدمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ تیار ہو جائیں، چند منٹوں کے بعد آپ کے والد کی روح آپ کے سامنے ہوگی۔ ہڈانی نے منتر پڑھنا شروع کیا۔ بظاہر تو اس کے لفظ بے معنی تھے اور کوئی بھی انہیں سمجھ نہیں سک رہا تھا، لیکن ایلن سمجھ رہا تھا، کیونکہ یہ وہی منتر تھا جو وہ کئی راتوں تک قبرستان میں بیٹھ کر پڑھتا رہا تھا، مگر اپنے باپ کی روح کو بلانے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ ہڈانی نے چند لمحوں بعد خون کا پیالہ اس سفید شیشے کی گیند پر الٹ دیا۔ گیند بالکل سرخ ہو گئی اور پھر ان بہن بھائی کے والد کی روح آ گئی، اور یہ یقیناً اس شیشے کی گیند کا کرشمہ تھا، ورنہ یہی منتر ایلن نے کئی بار قبرستان میں پڑھا تھا، لیکن اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا تھا۔ روح کے آتے ہی خاتون بول پڑی، ڈیڈی، ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے آپ کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا اور ہم بہت خوش ہیں۔ کیا آپ ہم سے خوش ہیں؟ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں میں مرنے کے بعد بھی یاد رہا اور تمہیں میری خوشی کا خیال ہے۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش و خرم رہو اور آپس میں پیار محبت سے رہو۔ اس کے بعد انہوں نے چند اور باتیں کی اور پھر روح رخصت ہو گئی۔ ان لوگوں نے فیس ادا کی اور ہڈانی کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ اب تو یقین آ گیا نا تمہیں کہ میں واقعی روحوں کو بلا سکتا ہوں؟ ہاں، یہ یقین آ گیا، لیکن کیا تم مجھے یہ گیند کچھ عرصے کے لیے ادھار دے سکتے ہو؟ میں تمہیں جلدی واپس کر دوں گا۔ نہیں، میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا، ہڈانی نے صاف انکار کیا۔ صرف 1 گھنٹے کے لیے دے دو، میں تمہیں اس کے عوض منہ مانگی رقم دوں گا، ایلن نے کہا۔ اس نے سوچا تھا اس طرح وہ تنہائی میں اپنے باپ کی روح سے مل کر کاغذات پر دستخط کروا لے گا،
کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اسے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ میرا جواب انکار میں ہی ہے، ہڈانی نے کہا اور گیند اٹھا کر دوسرے کمرے میں جانے لگا۔ روح کے جانے کے بعد وہ پھر شیشے کی گیند بن گئی تھی اور خون کا کوئی دھبا اس پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ رک جاؤ ہڈانی، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ ایلن نے فوراً پستول نکال لیا۔ ہڈانی نے مڑ کر دیکھا اور ٹھہر گیا۔ لا، اب یہ گیند مجھے دے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ ایک افریقی عامل نے میرے آباء و اجداد کو دی تھی۔ اگر کوئی غیر شخص اسے استعمال کرے گا تو وہ مر جائے گا اور یہ گیند واپس میرے پاس آ جائے گی۔ مجھے خواہ ڈرانے کی کوشش مت کرو ہڈانی، میں نے کہا نا کہ میں یہ گیند تمہیں واپس کر دوں گا۔ ایلن نے آگے بڑھ کر ہڈانی کے ہاتھ سے وہ گیند چھین لی۔ ہڈانی اسے روکتا رہا مگر ایلن سنی انسنی کر کے آ گیا۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے ایک پیالے میں بکرے کا خون ڈالا اور گیند سامنے رکھ کر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جوں ہی اس نے گیند پر خون کا پیالہ الٹا، اندھیرا چھا گیا۔ کافی دیر تک ایلن کچھ نہ دیکھ سکا، پھر آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹا اور روشنی ہو گئی۔ ایلن نے دیکھا اس کے باپ کی روح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے ایلن؟ ڈیڈی، میں تباہ ہو گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں۔ جارج نے آپ کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے۔ پلیز آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیں تاکہ جائیداد مجھے مل جائے۔ آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے نا۔ دیکھیے، آپ کا لاڈلا بیٹا کنگال ہو گیا ہے۔ جارج مجھے کچھ نہیں دیتا۔ ایلن نے جھوٹ موٹ روتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بولتے ہو تم؟ جارج نے تمہیں جائیداد میں سے برابر کا حصہ دیا تھا جو تم نے جوئے میں ہار دیا، اور اب تمہاری نظر جارج کے حصے کی دولت پر ہے؟ نہیں ڈیڈی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں صرف وہ جائیداد مانگ رہا ہوں جو آپ کی تھی۔ جارج نے ترکے میں ملی ہوئی جائیداد کو کاروبار میں لگایا، تمہاری طرح ضائع نہیں کیا، اور اب تم اس کی جائیداد بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تاکہ پھر ضائع کر سکو۔ لیکن اس بار ایسا تم کچھ نہیں کر سکو گے، تمہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ ڈیڈی کی روح نے کہا۔ نہیں ڈیڈی، نہیں، جارج چلایا، تمہیں سزا ضرور ملے گی، روح نے کہا اور پھر غائب ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے ایلن کے سامنے ایک بے انتہا خوفناک ڈھانچہ آ گیا۔ اس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس کے لمبے لمبے دانت خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ ایلن اسے دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دروازے پر پہنچا تو ڈھانچہ وہاں پہلے سے موجود تھا اور کہہ لگا رہا تھا، اب تم مجھ سے بچ کر نہیں بھاگ سکتے ایلن۔ ایلن واپس کمرے کی طرف بھاگا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا دروازہ بند کر دیا، لیکن جب مڑ کر کمرے میں دیکھا تو ڈھانچہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور ڈھانچے پر گولیاں چلا دیں، لیکن ڈھانچہ مزے سے کھڑا رہا۔ ساری گولیاں ختم ہو گئیں مگر ڈھانچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ پھر ایلن نے کرسی اٹھا کر ڈھانچے پر دے ماری۔ ڈھانچے نے کرسی کو ایک کھلونے کی طرح توڑ دیا اور ایلن کی طرف بڑھنے لگا۔ ایلن پیچھے ہٹ رہا تھا، لیکن کب تک؟ بالآخر اسے رکنا پڑا کیونکہ پیچھے اب دیوار تھی۔ چنانچہ ڈھانچے نے ایلن کو زمین پر گرا دیا اور ایلن کی گردن میں اپنے دانت کاٹ دیے۔ اس کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ڈھانچہ مزے سے خون پیتا رہا اس وقت تک جب تک ایلن ساکت نہیں ہو گیا۔ پھر وہ اٹھا اور چند ہی لمحوں بعد غائب ہو گیا۔ اب ایلن کی لاش وہاں پڑی تھی اور روحوں کو بلانے والی افریقی عاملوں کی گیند واپس اپنے مالک ہڈانی کے پاس پہنچ گئی تھی، اور یہ کوئی نہیں جان سکا کہ ایلن کیسے مرا۔